अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों से आज ज़ाहिर है कि जो है आज बातें तो हम करेंगे, हम जो है आज न्यूज़ भी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा ही न्यूज़ लाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वो मेरे केस का क्या हुआ जी। बैंक अकाउंट्स वगैरह सब कुछ मेरा अभी भी ब्लॉक है। अभी तक FIA ने उसको अनब्लॉक नहीं किया है और बाकी मेरे लॉयर जो है वो उसके सिलसिले में काम कर रहे हैं और तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो अदालत को मंडे को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं आज सैटरडे है और सैटरडे जो है उस दिन कुछ काम नहीं हो रहा होता। लेकिन बहरहाल आप लोगों की दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं और जाहिर है कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मुझसे पूछा जाए या बात की जाए तो उस सिलसिले में हम जो है वो अपनी जो भी हमारी सफाई है या जो भी हमारी बात है वो हम पहुंचा सकें। ना सिर्फ ये कि अपने लोगों तक बल्कि उन इदारों तक भी जो जिन्होंने ये तमाम का तमाम कांड जो है वो मेरे ऊपर करके रखा है। बहुत से लोग जो है जी सोशल मीडिया पर जो उल्टी सीधी ट्वीट्स लगा रहे हैं, उनसे मुझे यही कहना है कि जी करी जाओ, इसलिए कि तुम लोग फालतू के लोग हो और आप लोग मुझे मैटर नहीं करते। अगर आप किसी की तकलीफ पे, किसी की परेशानी पे अगर आप ढोल बजाते हैं, आप खुशियां मनाते हैं और आप उसके बारे में और बढ़ बढ़कर उल्टी सीधी ट्वीट्स लगाते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि ऊपर वाला आप पे रहम करे। इसलिए कि आप लोग जो है किसी की तकलीफ पे, किसी की परेशानी पर अगर आपकी ये हालात हैं तो यकीनन आप बहुत दुखी लोग हैं। यकीनन आपकी लाइफ में आपको कभी कुछ मिला नहीं है, आपने कभी कुछ देखा नहीं है और इसी वजह से आपके अंदर इतना जहर, इतनी गलाजत और इतनी कह लीजिए कि नफरतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, जो कि शुक्र है कि हमारे अंदर नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें ये गलीज किस्म की तरबियत नहीं दी कि हम कोई परेशान हो और हम वहां जाकर ढोल बजाएं या हम ये बताएं कि जी ये से तो कुछ हुआ ही नहीं और ये तो शायद हमें अभी तक मरा हुआ दिखना चाहिए था, तभी हम बिलीव करते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो हर तरफ से ही मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर जो है वो अपने जहन की, अपने दिल की, अपनी गंदगी जो है वो वहां पर सोशल मीडिया पे बिखेर रहे थे। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई करते रहो, इसलिए कि तुम लोग फालतू के लोग हो और तुम्हें शायद कोई और काम नहीं है। तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया, ये नहीं सिखाया कि किसी इंसान से हमदर्दी भी की जाती है, किसी का साथ भी खड़े हुआ जाता है, किसी को हौसला भी दिया जाता है। तुम सिर्फ नफरतें बिखेरने के लिए आए हो और शायद तुम्हें अपनी जिंदगी में भी यही कुछ मिला है और तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ नफरतें और सिर्फ भिखारीपन ही मिला है और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ होते हुए भी, घर में सब कुछ होते हुए भी तुम्हें एक भिखारी की जिंदगी दे रखी है जो तुम जी रहे हो और उसी में रह रहे हो और बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो इस लोगों के मेरे ख्याल है इनको इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसे तमाम अकाउंट्स को मैंने म्यूट पे या ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पर, या तो ये ब्लॉक है या फिर ये म्यूट पर है। इनकी कोई ट्वीट मेरे सामने नहीं आती। इधर उधर से एक आध दोस्त कोई बता देता है तो मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि भैया रहने दो इन लोगों को, ये बेचारे इसी में जी रहे हैं और शायद इसी में मरेंगे। बहुत तकलीफ दह जिंदगी होती है इन लोगों की, इसलिए कि पूरा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ कोई नेगेटिव चीज किसी में से निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इधर हंसा क्यों, ये इधर रोया क्यों, इसने ये क्यों कहा, इसने वो क्यों कहा। ना इनको कोई फिक्र होती है कि चाइना में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है या बांग्लादेश या दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये सिर्फ किसी एक इंसान को लेकर और जो कि काम कर रहा होता है अपनी मेहनत से, अपनी अपनी खुद की कोशिश से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये बेचारे सारा दिन बैठकर बस उसी की टांग खींचने में लगे रहते हैं और उसके बाद शायद यही वजह है कि इनकी जिंदगी जो होती है बेचारों की बहुत ही खराब होती है। यानी खराब इस तरह से कि ना कोई इन्हें लिफ्ट करा रहा होता है, ना कोई इन्हें देख रहा होता है। लेकिन हाँ, इन्हीं जैसे लोग इन्हें देख रहे होते हैं जिनको ये जमा करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अकेला क्यों नफरत करूं, मेरे साथ कुछ लोग और भी शामिल हो जाएं। और फिर ये वो नफरतें जो हैं वो ये बिखेरने के लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और ये वहां पर आकर बात करते हैं या लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, जो भी करते हैं। ऐसे लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप ठंडा पानी पिए, रूह अफ़ज़ा ना पिए। आजकल पता नहीं रूह अफ़ज़ा का क्या चक्कर चल रहा है भारत में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि रूह अफ़ज़ा की फोटोज लगी हुई हैं बॉटल ले लेकर और कह रहे हैं मत पिए। वो भी शायद वक्फ बोर्ड का कुछ कुछ चक्कर चल रहा है जो मुझे ठीक से मैं समझ नहीं पाई हूँ। किसी वक्त अपने दोस्तों से जरूर पूछूंगी। लेकिन बहरहाल कुछ ठंडा पी लीजिए, कुछ दही वही खा लीजिए, शक्कर डाल के हम लोग बहुत दही खाया करते हैं, तो वो खा लीजिए। तो हो सकता है कि आपके अंदर की जो नफरतें और गलाजत और जो जो एक अजीब सा आपके नेगेटिविटी है आप लोगों के अंदर, शायद वो कुछ कम हो सके। खत्म तो खैर नहीं होगी, इसलिए कि जिस तरह के लोगों को से मेरा वास्ता पड़ा है
ان سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نفرتیں ختم نہیں ہو پائیں گی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کی ہیں، اور ہمارے بھی کچھ دوست جو ہیں وہ ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کب تک پھنسے رہیں گے پتہ نہیں، لیکن بہرحال بچے تو وہ بھی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی سکھا پڑھا دے گا اور وہ کریں گے، تو جب وہ کر رہے ہیں تو یقیناً اپنی عقل اپنی استعمال کر کے ہی کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال صاف بات یہ کہ نفرتیں کرنے سے، نفرتیں پھیلانے سے اور یہ سب کچھ کرنے سے کسی کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، تو آپ کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کیا جائے، آپ کی بیماری ہے، آپ کو شاید آپ کے گھر میں یہی تربیت ملی ہے، اور جس کو جو تربیت ملی ہوتی ہے آپ کو وہی نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے میں دیکھتی ہوں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی ٹویٹس کرنے کے بعد اپنی ہی ٹویٹ کے اسکرین شاٹ بنا کر اور پھر یہاں وہاں دوسرے لوگوں کے ٹویٹر پہ جا کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ گیٹ ویل سون، آپ لوگ بہت جلدی جو ہے اپنے آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ کروائیے، یا اپنی کوئی میڈیسن لیجیے، یا جیسے میں نے کہا دہی وہی کھائیے، تاکہ آپ لوگوں کی یہ نفرتیں جو ہیں اور یہ جو چلاکیاں، وہ جو کہتے ہیں نا عجیب عجیب قسم کی، وہ کرنے کے بجائے کوئی پازیٹیو کام کریں، تاکہ اپنے لیے بھی بہتر ہو، اپنی کنٹری کے لیے بھی بہتر ہو۔ بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف، اور بات کریں گے سب سے پہلے ہم ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی۔ بیلاروس کے وزٹ پہ شہباز شریف صاحب گئے، اور وہاں پر 2 دن کا وزٹ انہوں نے کیا۔ اس میں وہاں پہ جو گاڑیاں بنتی ہیں، جی ہاں، بیلاروس میں جو کار وغیرہ مینوفیکچر کی جاتی ہے اس کی فیکٹری میں بھی گئے، اور صبح سے ہمارے ٹی وی چینل پہ بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں وزٹ کیا۔ تو 2 دن کے وزٹ پہ تھے بیلاروس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور 2 دن کے وزٹ کے بعد اب وہ لندن پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں لندن رہیں گے کچھ دن، اس کے بعد ان کی واپسی ہوگی پاکستان۔ یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس کو لے کر یقیناً پرائم منسٹر کو یہاں بھی دیکھنا ہوگا، جس میں کہ بلوچستان کا ایشو تو خیر ہے ہی، آپ جانتے ہیں سردار اختر خان مینگل ابھی تک پروٹیسٹ پر ہیں، اور جن فیمیلز کو یا جن لیڈیز کو بلوچستان میں اریسٹ کیا گیا تھا ان کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا ہے اور ان کو رہا نہیں کیا گیا، لیکن یقیناً پاکستان کی اتھارٹیز اس طرف دیکھیں گی اور ان لوگوں کو جلد سے جلد جو ہے وہ جیل سے وہ باہر ہمیں آتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ بہرحال ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، بلوچستان کی بات میں ہمیشہ کرتی رہوں گی، اور جہاں جہاں پاکستان میں اگر کچھ غلط ہوگا تو ہم اس کی طرف بھی اشارہ کرتے رہیں گے، اور ہمارا جو مین کہہ لیجیے ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہتر بنایا جا سکے، پاکستان میں سیکیورٹی سسٹم بہتر ہو، پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ آرام سے رہ سکیں، اور پاکستان میں جو کہہ لیجیے کہ جو ٹورزم وغیرہ ہے وہ بھی شروع کرائی جا سکے، یا پاکستان کو کم از کم ہم اپنے طرف بہت معمولی سے لوگ ہیں، معمولی سے جرنلسٹ، لیکن پھر بھی ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچے، اور وہ دیکھیں کہ جی پبلک کس کس بات سے پریشان ہے اور کہاں کہاں پہ پبلک چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کام کرے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یقیناً سیکیورٹی اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریزن ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً گورنمنٹ کو اس طرف کام کرنا چاہیے۔ آج پھر کراچی میں ایک 4 سال کا بچہ جو ہے وہ واٹر ٹینکر کے آگے آیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بچہ کھیل رہا تھا روڈ کے پاس اور وہ روڈ کراس کر رہا تھا، اور اس میں اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو پرابلم روڈ وغیرہ پر رہتی ہے وہ کراچی میں رہتی ہے۔ کراچی میں اکثر چھوٹے بچوں کی جو نیوز آتی رہتی ہیں، وہ کبھی کسی گٹر میں گر جاتے ہیں تو کبھی کہیں کار کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا بھی، جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، کراچی میں جو گورنمنٹ ہے، اس کا سب سے پہلے تو یہی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جی جتنے مین ہولز ہیں ان سب کے اوپر آپ ڈھکن لگائیے، ان کو جو ہے حفاظت سے بچے تاکہ رہ سکیں۔ جو آئل ٹینکر والے ہیں، واٹر ٹینکر والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ خدارا آپ لوگ دیکھ کر گاڑی چلایا کریں، کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگوں کے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ پلیز بچوں کو روڈ کے کنارے اس طرح سے آپ لوگ کھیلنے کے لیے یا گھومنے کے لیے مت چھوڑا کریں۔ اب سوچیں 4 سال کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا، اور 2 دن پہلے اسی طرح سے ایک بچہ جو تھا اس کی بھی یہی نیوز آئی تھی، اور یہ مسلسل تقریباً ہر دوسرے دن یہ خبر آتی ہے۔ اسلام آباد میں آج ارتھکوئک آیا تھا 5.5 جو ہے اس کی شدت بتائی جا رہی ہے، پوری بلڈنگ ساری میری بھی ایک دم ہل گئی تھی، اور اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی سمیت جین صاحب کے ساتھ شو کر کے میں اٹھی تھی، اور ایک دم سے جو ہے پورا اپارٹمنٹ جو ہے وہ ہل گیا، اور 5.5 جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ریکٹر اسکیل پہ جو اس کی شدت تھی وہ یہ تھی، اور کئی جگہ پر راولپنڈی میں اور مانسہرہ میں اور کے پی کے میں کئی جگہ پر یہ زلزلے کے جو جھٹکے ہیں یا ارتھکوئک جو ہے یہ محسوس کیا گیا۔
اور سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پلیز بلڈنگ سے باہر نکل جائے کریں، یعنی نکل تو خیر جاتے ہیں، میں خود نہیں نکلتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلڈنگ سے فوراً باہر نکل جائیں اور اسی بلڈنگ کے نیچے نہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اگر بلڈنگ گرتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے لوگ بلڈنگ سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن اس کے بعد اسی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جی اگر بلڈنگ خدا نہ خواستہ کولیپس کر گئی تو آپ اگر نیچے ہوں گے تو آپ سوچیں گے وہ آپ ہی کے سر پہ گرے گی نہ کہیں اور تھوڑی جائے گی. تو اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ روڈ پہ نکلیں یا کسی کھلی جگہ پہ جائیں، بلڈنگ سے تھوڑا ڈسٹینس پہ رہیں. لیکن آج میں بھی دیکھ رہی تھی میری بلڈنگ سے ہارڈلی کوئی باہر نکلا تھا. ہاں گھر سے باہر سب نکل گئے تھے اور اس کے بعد ہر فلور پہ جو تھے وہ فیملیز کھڑی تھیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی. لیکن بہرحال یہ ایک بہت ڈیوریشن زیادہ نہیں تھی، تھینک گاڈ کہ اس ارتھ کی ڈیوریشن بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن ہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ 5.5 تھا، شدت بہت تھی، بالکل ایسے جیسے کھڑکی دروازے سب کے سب جو ہے وہ شور مچانے لگ گئے. لیکن کہا یہی جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا پہلے سے پتہ نہیں لگتا تو اس وجہ سے کچھ اس کے لیے پہلے سے کوئی احتیاط بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شدت بہت زیادہ محسوس ہو یا ڈیوریشن زیادہ ہو تو پلیز سب لوگ گھروں سے باہر نکل جایا کریں، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ سیم بلڈنگ کے نیچے نہ کھڑے ہوں بلکہ کسی کھلے علاقے میں جائیں، کسی روڈ پہ، یا اگر پارک وارک کوئی آس پاس کچھ ہے، لیکن بہرحال آپ کے سر کے اوپر بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے، بات کریں گے ایک بار پھر مریم نواز صاحبہ کی جو کہ ٹرکی گئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئی ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جو وہاں کے یعنی ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان ان سے اور ان کی مسز سے. اور یہ فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے مل رہی ہیں. اور جی بالکل مریم نواز جو ہیں ابھی چاچو جو ہیں جی ہاں وہ بیلاروس گئے ہوئے تھے اور اب مریم نواز جو ہیں وہ ٹرکی گئی ہوئی ہیں. اور یہاں پر مزے کی بات یہ کہ اگر آپ یہ فوٹو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی بیلاروس کی، تو شہباز شریف صاحب نے بڑی اپنی کو ایک ٹوپی شوپی لگائی ہے جو رشین ٹوپی ٹائپ کی ہوتی ہے، اور جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں لگا رکھی. تو یا تو مطلب موسم جو ہے وہ ایسا ہے کہ کسی نے نہیں لگائی، یا پھر شہباز شریف صاحب نے بہرحال ان کو یہ بہت پسند آئی ہوگی. انہوں نے سوچا ہوگا بیلاروس مطلب روس ساتھ میں ہے تو یقیناً رشیا سے کچھ نہ کچھ ناتا ہے، تو میں بھی کوئی اسی طرح کی ڈریسنگ کروں. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کی ڈریسنگ اکثر ڈسکس ہوا کرتی ہے میڈیا میں، تو ہم نے سوچا ہم بھی کر لیں. پاکستان اور بیلاروس کے بیچ میں جی یہ بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ دونوں کنٹریز مل کر ڈیفنس پہ، انوائرمنٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کامرس کے اوپر کام کریں گی. تقریباً 1.5 لاکھ ایسے لوگ جو کہ اسکلڈ لیبر کہہ لیجیے، اسکلڈ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہو، ان لوگوں کو جی ہے یعنی کہ ہنر مند سمجھے تو وہ جو ہے بھیجے جائیں گے جی بیلاروس، اور ان کو وہاں پر جاب ملے گی. یعنی 1.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بیلاروس جا سکیں گے، اور لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام آتا ہو، صرف ایسے ہی ٹوپی پہنا کے ٹوپی ڈرامہ کر کے نہ چلے جائیں. تو جی بالکل یہی کیا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور بیلاروس کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ بیلاروس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے تو پاکستان کو کیا دے گا. تو بھی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک سے ہم کچھ مانگ ہی رہے ہوں، ہم کچھ دے بھی تو رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم اگر 1.5 لاکھ لوگ ہم وہاں بھیج دیں گے تو ہماری تو ان 1.5 لاکھ سے جان چھٹ جائے گی نا. پھر وہ ادھر جا کے جو ہے وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی جاب کریں یا کچھ کریں. لیکن بہرحال لوگوں کو تو جی اعتراض کرنا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگ تو مجھے ہر بات پہ ٹوکتے ہیں کہ ادھر کیوں ہنسی، ادھر کیوں ہنسی، ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں بیٹھی، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. میں تو حیران ہو جاتی ہوں لوگوں کے اوپر کہ جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، یعنی جن کو میں زہر لگتی ہوں سب سے زیادہ وہی مجھے دیکھتے ہیں اور میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھتے ہیں. اور میرے تو کہیں دماغ میں دور دور نہیں ہوتا کہ کسی بات پہ کوئی نیگیٹو چیز ہے، لیکن وہ بیچارے جو ہے پورا دن بیٹھ کے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹویٹر پہ لگا کے سارا دن روتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے، اگر کسی کی قسمت میں رونا لکھا ہے تو وہ تو روتا ہی رہے گا، اس میں آپ یا میں کچھ نہیں کر سکتے. اسلام آباد کے ہوٹل سرینا میں جہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انڈین ایمبیسی کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی وہیں ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے دوست اور آپ دیکھتے ہیں قمر چیمہ صاحب کو کہ وہ بھی اکثر کھانا وانا وہیں کھلاتے ہیں ہمیں. تو جی اس بار جی آگ لگ گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹاپ فلور پہ سرینا ہوٹل کے آگ لگ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ کوئی اٹیک وغیرہ نہیں تھا، بلکہ کوئی سلنڈر پھٹا ہے یا کوئی اور وجہ کی ریزن کی وجہ سے جو ہے یہ آگ لگی تھی. اور بہرحال یہ وہی سرینا ہوٹل ہے جہاں اس وقت پی ایس ایل کے میچز جو چل رہے ہیں پاکستان میں، اس کے مہمان یا وہ ٹیمز جو ہے وہ سب کی سب وہاں ٹھہری ہوئی، اور وہ ٹیمز ابھی نکل کر اب گراؤنڈ تک یعنی گئی بھی نہیں تھی
کہ یہ آگ لگنے کا واقعہ ہو گیا. یقیناً اس کے بعد جو ہے اس کو کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ اس پہ قابو بھی پا لیا گیا. لیکن بہرحال سرینا ہوٹل کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی مہنگا 5 اسٹار ہوٹل ہے اسلام آباد پاکستان کا, اور وہاں پر اس طرح کے واقعات ہونا, وہ بھی اس طرح سے کہ جس وقت کے وہاں پر انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں, یہ بہت فکر مندی کی بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے سرینا ہوٹل والے اس میں مزید کیا چیز ایسی ایڈ کرتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے ہوٹل کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنا سکیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اٹیک وغیرہ نہیں تھا, شاید یہ کوئی پائپ پھٹ جانے کی وجہ سے یا کچن میں کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ جو تھی اس نے کہہ لیجیے کہ پورے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں. بات ہم کریں گے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے, یعنی پورا میڈیکل چیک اپ, جو اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے لیکن ان کا پورا میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے, ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی چیک کیا جا رہا ہے. ویسے تو خیر وجی وجی باتیں کیا ہی کرتے ہیں, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے اوپر سینکشنز پہ سینکشنز انہوں نے لگا کے رکھی ہے, دوسری طرف آج ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ ایران کو ایک عظیم اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ ایران کو ایک عظیم اور خوشحال ملک کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بات بھی بہت عجیب ہے, اس لیے کہ اتنے سینکشنز انہوں نے ایران پہ لگا رکھے ہیں کہ ایران جو ہے وہ خوشحال ملک ہونے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہی جانتے ہوں گے, لیکن بہرحال ان کا جو ہے وہ پورا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کے دماغ کی بھی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ بھائی سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن خیر اس کے علاوہ جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ٹیرف کا ایک تماشا یا ایک وار چل رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یعنی کہ امریکہ نے چائنا کے اوپر 145% ٹیرف لگا دیا, تو جی پھر چائنا کیسے پیچھے رہتا. تو جی چائنا نے جو ہے وہ امریکہ پہ 125% ٹیرف لگا دیا ہے. اب اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں جس طرح سے یہ کیپ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے میک امریکہ گریٹ اگین, تو یعنی پہلے یہ $50 پھر $77 اور پھر $102, یعنی کہ قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ قیمت ادا کون کرے گا, اس پرائس کو مطلب کون بھگتے گا اور کس کے سر پہ یہ بم پھٹے گا یہ تو معلوم نہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور چائنا کی وار میں جو باقی چھوٹی کنٹریز ہماری جیسی ہیں وہ ضرور سفر کر رہی ہیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ آگے تک کیسے بڑھتا ہے اور یہ کس طریقے سے اس تمام چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت جلد پھر آؤں گی, تو پھر ہنستے رہیے مسکراتے رہیے. تھینک یو.